अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कहकशां राजा। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉल और हर जुमेरात मेरा और आप लोगों का साथ रहेगा इस प्रोग्राम में जी। 7 से लेकर ये लाइव प्रोग्राम है और जिसमें हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि मेरी तबीयत तो ठीक है, ऑफ कोर्स आप लोग भी खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। शाम का वक्त है और तमाम लोग मोस्टली इस टाइम चाय पी रहे होते हैं, लेकिन हमारी भी चाय यहाँ पड़ी हुई है। लेकिन कहेंगे आपको कि चाय के साथ साथ पानी का इंटेक आपने ज़्यादा रखना है, चाय को कम इस्तेमाल करना है। वेल जी, प्रोग्राम के नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोग्राम किस हवाले से होने वाला है। बिल्कुल जी, K2 TV आपके लिए हमेशा हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम लेकर आता है, जिनमें डॉक्टर ऑन कॉल भी शामिल है। और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में डॉक्टर आलियान मौजूद होते हैं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर आलियान का ताल्लुक अफशा मेडिकल सेंटर से है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? कैसी सेहत है, कैसा गुजरा आपका रमज़ान, ईद कैसी गुजरी? अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त गुजरा है और वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, पता भी नहीं लगा। रमज़ान गुजर गया, ईद आ गई और ईद भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज़बरदस्त थी इस दफ़ा। हाँ, दैट्स ग्रेट। यकीनन हमारे देखने वालों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। वेल यूजुअली रमज़ान के बाद लोग पतले हो जाते हैं, तो आपने तो वेट गेन कर लिया थोड़ा सा। बस ये साथ साथ रमज़ान में आपको पता है कि डाइट जो है उस तरह होती नहीं है। समोसे पकोड़े होते हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि वो तो बहुत हद तक कंट्रोल में ही रखा है। लेकिन साथ साथ जिम भी था, तो उसकी वजह से फिजिक इस तरह की है कि ज़्यादा जो है बल्क में आता है, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि सेहत जो है काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। और इस तरह दैट्स ग्रेट, क्योंकि मैंने जैसे ही आपको देखा ना तो मुझे लगा कि आप काफ़ी चेंज हो गए। लास्ट मीटिंग में भी चेंज थे और अभी फिर से चेंज आ गया आपके। ये है कि अच्छी ज़िंदगी में चेंजेस आने चाहिए बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको बताते चले अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। 0514102357 हमारा नंबर है, जहां पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर आलियान से चेकअप करवाना चाहते हैं उनकी क्लिनिक पर, तो आप रब्ता कर सकते हैं 0311 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके टाइम ले सकते हैं और लाइव जाके चेकअप करवा सकते हैं। एनीवेज, जो प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ हवाले से बात करते हैं, आज भी लाइट मुख्तलिफ बीमारियों को हम टच करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ये आ जाती है कि डॉक्टर आलियान मौजूद हैं और उन्होंने भी वेट गेन कर लिया। और यकीनन हमारे मोस्टली यंगस्टर्स का यही होता है, क्योंकि हमारी जो रूटीन है वो ऐसी है कि हम बैठ के काम करते हैं, इतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि कैसे हम अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं। वेट गेन होना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हम अपनी डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेते हैं जो हमारे लिए हेल्दी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें अनहेल्दी हैं। हमें नहीं पता होता कि मुतवाज़न ग़िज़ा कौन सी है और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा कौन सी है। तो सबसे पहले हमें बताएं कि डाइट में कौन सी चीज़ें जो हम वेट को मेनटेन करने के लिए खा सकते हैं। देखें, वेट तो अक्सर इस तरह होता है, लोगों से आप सुनते भी होंगे कि मेरा वेट बढ़ नहीं रहा, और अक्सर लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा। तो हर किसी की जो डाइट होती है वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, वो उस तरह से उसको ले नहीं रहे होते। तो यह है कि अच्छी डाइट ही इंसान को अच्छी सेहत दे सकती है, अच्छी फिजिक दे सकती है। इरेगुलर डाइट होगी, प्रॉपरली आप इस्तेमाल अच्छी कार्ब्स न्यूट्रिएंट्स का नहीं ले रहे, फैट की इंटेक ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपका जो वेट है वो गेन होगा और जो बॉडी है वो डी शेप होगी। प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, लीन या इस तरह, तो वो नहीं रहता। तो उसके अलावा जो मज़ीद जो लोग रेगुलर डाइट लेते हैं और अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट का और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का ख्याल रखते हैं, कोई इरेगुलर एक्टिविटी नहीं है उनकी और डाइट जो है बहुत अच्छी है, तो वो अब फिट रहते हैं हेल्थ के लिहाज से भी और बाकी कामों के लिहाज से भी। ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ होती है ना, आजकल हमें हर चीज़ में कार्ब्स मिल रहे हैं, ठीक है। हम कैसे अवॉइड करें, उसके लिए नॉलेज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं और कितना कार्ब्स है, कैसे इसको अवॉइड करें। क्योंकि हर चीज़ मार्केट से हम ले रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उसके लिए स्पेसिफिक अगर हम फ्रूट्स देखें, वेजिटेबल देखें, तो आप क्या कहते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए? देखें, आजकल जो टाइम पीरियड चल रहा है और जिस तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, आपकी बात सही है कि ज़्यादा प्रिजर्वेटिव हैं, कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर एक चीज़ है उसकी क्वांटिटी में फ़ैट लाइक 5% है होल पैकेट में या होल कोई भी चीज़ है,
تو وہ 5% آپ نہ سمجھیں, وہ لائک اراؤنڈ آپ سمجھیں کہ 30 to 35% ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی اگر کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ اس طرح سیل کرنی ہے تو وہ اپنی پروڈکٹ کو اچھا کر کے دیں گے. بالکل. اب لوگوں کو یہ چیز کا نہیں آئیڈیا ہوتا ہے, اس لیے وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے مطلب جو بھی انہوں نے لینا ہے وہ لے لیتے ہیں, اور یوز کرنے کے بعد جو ہے وہ سلولی ان کو سائیڈ افیکٹ اس چیز کا ہوتا ہے, یا موٹے ہو جاتے ہیں یا فیٹ زیادہ آ جاتا ہے. تو اس چیز کے لیے فروٹس جو ہیں وہ آلٹرنیٹیو ہیں اور ایک نیچرل غذا ہے. تو اچھی صحت کے لیے فروٹس کا انٹیک جو ہے وہ لینا چاہیے, اور ارلی مارننگ یا دوپہر کے ٹائم اگر فروٹس کا انٹیک لیا جائے تو وہ انسان کی ہیلتھ کے لیے کافی بینیفیشیل ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ فوکس جو ہونا چاہیے انسان کا وہ فروٹس کی طرف, ویجیٹیبلس کی طرف ہونا چاہیے, تاکہ وہ ایک ہیلتھی لائف سٹائل انجوائے کر سکے. ایسے بالکل. اچھا, موسم بدل رہا ہے اور اسلام آباد کا موسم یا پورے پاکستان کے موسم کو کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کہ گرمی کی طرف جانا ہے یا سردی کی طرف جانا ہے. تو ڈیلی روٹین میں یہ چینج ہو رہا ہے, لیکن آج یہ کہ کافی دھوپ تھی اسلام آباد میں اور گرمی کافی زیادہ لگ رہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب موسم بدلتا ہے تو موسم کے اثرات فوراً سے ہماری صحت پر مرتب ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیسے اپنے گلے کو, اپنی آواز کو, یا فلو سے, یہ جو وائرل انفیکشن ہر طرف پھیلا ہوا ہے اس سے بچا جائے؟ دیکھیں, جب بھی موسم چینج ہو, سردی سے گرمی ہو رہی ہے, گرمی سے سردی ہے, بہار ہیں, خزاں ہیں, جو بھی موسم آ رہا ہے یا چینج ہو رہا ہے, تو انسان کو اس موسم کے حساب سے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. ڈائٹ کا خیال کے علاوہ اگر تو گرمی سے سردی میں شفٹ ہو رہا ہے موسم, تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سب سے پہلے تو اپنی چیسٹ کا خیال رکھیں, چیسٹ کو کور رکھیں, اپنے گلے کو جو ہے وہ کوئی مفلر یا اس طرح نیک بینڈز ہوتے ہیں اسے کور کر کے رکھیں, تاکہ وہ اس سردی, آنے والی سردی اور جانے والی سردی جو ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے, تو اس سردی سے بچ سکیں. اور مزید یہ ہے کہ کوئی اس طرح سوپس ہو گئے, یخنی ہوگی, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ فائدہ مند ہوتی ہیں سردیوں میں لوگوں کے لیے. نہ تو اس میں کوئی اس طرح کی فیٹ اویلیبل ہے جو کہ انسان کو کافی زیادہ ڈسٹربنس دے گی باڈی میں, یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. اور اس سے یہ ہے کہ انسان آگے آنے والی کچھ جو اس طرح کی فلو یا سردی ہے اس سے بچ جاتا ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا, یہ جو موسم ہے کبھی سردی کی طرف کبھی گرمی کی طرف, ہم نے ساری پیکنگ وغیرہ کر دی. موسٹلی لوگوں کا یہی حال تھا کہ انہوں نے سب سردیوں کا سامان پیک کر دیا تھا, ایون بلینکٹس بھی رکھ دیے گئے تھے. تو بہت سارے لوگوں کو ٹھنڈ اس وجہ سے بھی لگ جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا نا, وہ ہم لوگ کیونکہ یوز ٹو ہوئے ہیں موسٹلی. آپ کو پتہ ہے اپریل میں گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے, لیکن الحمدللہ اس دفعہ ہم بلیس رہے ہیں کہ موسم کافی اچھا ہے. موسم کافی اچھا رہا ہے. اصل میں وہی میں نے آپ کو ابھی بات کی نا کہ آنے والی سردی یا گرمی یا جانے والی سردی گرمی, اس میں ہمیشہ بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. موسم ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا, آٹومیٹکلی کسی نہ کسی ٹائم وہ چینج ہو سکتا ہے. اب کل جو تھا دھوپ بھی تھی, بادل بھی آ رہے تھے, کالے بادل بھی تھے, آج ہے ٹوٹل پورا دن جو ہے دھوپ رہی ہے. تو وہی بات ہے کہ موسم اپنے بدلنے کا کسی کو بتاتا نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی ٹائم کے ساتھ جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے. اور ایٹماسفیئر اس ٹائم ہماری دنیا کا, پورے ورلڈ کا اس طرح کا ہوا ہے کہ آپ کسی چیز کا اندازہ لگا نہیں سکتے کہ کب کیا چیز چینج ہو سکتی ہے. ایسے ہی ہے. اور ایک ہماری بہت بڑی کوتاہی سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی موسم بدلتا ہے ہم ٹھنڈا پانی فوراً سے لے لیتے ہیں. دیکھیں, ٹھنڈا پانی تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے, انسان کو وہ ایک نیڈ ہوتی ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں گا, میری پیاس بجھ جائے گی, میں ریلیکس فیل کروں گا, لیکن وہ یہ چیز نہیں دیکھتا کہ اس کے نقصان بعد میں, وقتی تو اس کو جو سکون چاہیے وہ مل جائے گا, لیکن بعد کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں. اب ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی ٹھنڈا پانی آپ کی باڈی میں جو فیٹ ہے وہ اس کو والیوم انکریز کرتا ہے, اس کو ختم نہیں کرتا. اس کے علاوہ آپ کی باڈی جو ہے ایک ٹیمپریچر کے اندر مینٹین رہتی ہے, اس کو ڈیفینیٹلی کوئی ٹیمپریچر سے کم, مطلب جو اس کی ریکوائر ٹیمپریچر ہے اس سے کم ڈگری میں کوئی چیز ملے گی تو ڈیفینیٹلی وہ چیز خراب ہوگی. اب ہمارا سب سے پہلے تو افیکٹ ہوگا وہ گلا ہوگا. اس کے بعد آہستہ آہستہ بندہ جو ہے موٹاپے کی طرف بھی آتا ہے جو ریگولر ٹھنڈا پانی استعمال کرتا ہے. کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتا ٹھنڈا پانی, لیکن کچھ لوگوں کو بہت کچھ کہہ دیتا ہے ٹھنڈا پانی. اس لیے پانی کا جو ہے ہمیشہ نیم گرم یا گرم پینا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ نیم گرم پانی پیا جائے, اور میں بہت ساری ریسرچز میں بھی پڑھتی رہتی ہوں کہ جو فارنرز ہیں نا وہ صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ گرم پانی پیتے ہیں, یا تو اس میں ادرک ڈال لیتے ہیں
اور یا پھر لیمو نچوڑ لیتے ہیں, تو وہ بہت اچھا کہا جاتا ہے ایسے ہی ہیلتھ کے لیے, جبکہ ہمارا ٹرینڈ ہے کہ صبح صبح اٹھ کے ٹھنڈا فریج سے نکال کے پانی پینا ہے. یہی بات ہے, پانی پئیں, پیتے جو ہیں وہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں, لیکن ہمیں ٹھنڈا پینا چاہیے, گرم پینا چاہیے, اس چیز پہ ہم دھیان نہیں دیتے, یا کوئی بھی ہے دھیان نہیں دے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو نقصان دے گا. اچھا, کووڈ کے بعد نا یہ اچھا ایک ٹرینڈ بھی ہو گیا تھا کہ سب لوگ ٹھنڈے پانی سے دور بھی ہو گئے تھے, کیونکہ کووڈ میں بہت زیادہ پریکاشن بتائی گئی تھی کہ سب سے پہلے آپ نے گرم چیزیں استعمال کرنی ہے, سب سے پہلے پانی کا کہا گیا تھا. تو بہت ساری میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ یہ چینج آیا تھا کہ ٹھنڈے پانی سے لوگ دور ہو گئے تھے, ایسے ہی لیکن وہ چیز اب پرانی ہوئی ہے, پھر سے ہم اپنی اسی روٹین میں آ چکے ہیں. وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو جیسے موسم بدلتا ہے ویسے انسان بھی بدلتے ہیں, نیڈس جو ہوتی ہیں وہ بھی بدلتی ہیں, روٹین جو ہوتی ہے وہ بھی بدلتی ہے. تو اس طرح لوگ جو ہیں کسی بھی چیز کو لے کے لانگ ٹرم نہیں چل سکتے, تو بس وہ ان کا ایک مزہ زبان اور کا ہمارا مزہ وہ ہے نا کہ جب تک کسی چیز کا خوف رہے گا نا تو ہم اس چیز کو اپنائیں گے, ایسے ہی ہے, جیسے خوف دور ہوتا ہے ہم وہ چیز چھوڑ دیتے یہی ہیں, بات ہے. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اینی ویز تمام دیکھنے والوں کو ہم یہی ایڈوائز کریں گے کہ آپ نے ٹھنڈے پانی سے دور رہنا ہے اور گرم پانی کا استعمال کرنا ہے. ویل ڈاکٹر صاحب, ہمارے ارد گرد ایک کالر لے لیتے ہیں, ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چکروا سے بات کر رہی ہوں. جی جی, سمینا عرفان. تو ڈاکٹر صاحب یہ میں لائیو آپ کو دیکھ رہی ہوں, تو ایکچولی یہ نا ہر وقت پاؤں میں جلن رہتی ہے, اور ایسے ہوتا ہے جیسے پاؤں میں جیسے نا وہ کوئی چیز کاٹ رہی ہے, مجھے چھریاں سی چل رہی ہے, پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوا جاتا. اس کے علاوہ وہ منہ اتنا سوکھتا ہے کہ جیسے وہ میرے منہ میں نا کوئی خشک چیز, میں نے جامن کھا لیا ہو, اینی ٹائم ایسے میرے ساتھ رہتا ہے. شوگر کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے, یعنی ہلکی ہلکی سی نکلتی ہے 300 تک 250 تک, جب کبھی کبھار چیک کرو تو. آپ کی شوگر ہائی رہتی ہے زیادہ؟ نہیں وہ یعنی کہ 250-300 تک رہ جاتی ہو جاتی ہے, جب کبھی چیک کرو, اول تو میں چیک نہیں کرتی. اچھا, آپ کی ایج کیا ہے؟ 40 سے ابو ہے. 40 سے ابو ہے. اس طرح ہے کہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ شوگر ہے, اور جو آپ علامتیں بتا رہی ہیں وہ بیسکلی ہیں ہی شوگر کی. تو یہ ہے کہ اس کے لیے پراپرلی کوئی میڈیسن جو ہے وہ ان کو دی جائے, اور اس کے بعد جو ہے یہ پراپرلی اس چیز سے, اس بیماری سے, یا جو بھی پین یہ برداشت کر رہی ہیں اپنے پیروں میں, اور پیروں کا سن ہو جانا اور سوئیاں سے چبھنا, وہ اس چیز سے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. اور شوگر لیول جو یہ بتا رہی ہیں کہ لائک 300 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, وہ بھی نارمل نہیں ہے, ہائی ہے. تو یہ ہے کہ ان کی ایج کے حساب سے جو ہے کم ہونا چاہیے شوگر, اگر تو ان کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے, لیکن جو ان کی حاضر سچویشن ہے وہ شوگر سے لنکڈ ہے. اور وہ بتا رہی ہیں ان کو سویلنگ ہوتی ہے, پھر ان کو سوئیاں سی چبھتی رہتی ہیں, اور مطلب وہ اریٹیشن منہ ان کا کو جو خشک ہونا ہے, وہ ساری جو علامتیں ہیں شوگر کی ہیں. ان کی شوگر جو ہے وہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ میں اتنے چیک نہیں کرتی, لیکن جب بھی چیک کی ہے کہ 300 پلس ہے یا 300 کے راؤنڈ اباؤٹ. یہ ہے کہ شوگر جو ہے اپنی پراپرلی چیک کروائیے اور میڈیکیشن لیجیے. اور اگر تو انسولین کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ ایج اس طرح کی ہے, تو انسولین یا یوز کیجیے یا انسولیٹڈ میڈیسنس کا استعمال کیجیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یوزلی ہم کہتے ہیں کہ شوگر کیا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ شوگر یہ ہے کہ میٹھا آپ نے کھانا ہے, نہیں کھانا, ٹھیک ہے, بس میٹھے سے شوگر ہوتی ہے. تو بیسکلی یہ کیا ہے, ایک عام آدمی کیسے جانے کہ شوگر کیا چیز ہے؟ دیکھیں, شوگر بیسکلی یہ چیز ہے کہ جو ہماری باڈی کے اندر گلوکوز ہوتا ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے, ایک رینج ہوتی ہے, جو جب وہ گلوکوز کا جو لیول ہے وہ اس رینج سے بڑھتا چلا جائے گا اور انکریز ہوتا رہے گا, تو ڈیفینیٹلی آپ شوگر کی طرف متوجہ ہوں گے, وہ بیماری آپ کو اٹریکٹ کرے گی اپنی طرف. تو اس لیے بندے کو اچانک سے یا ایک دم سے نہیں پتہ لگتا. یہ ہے کہ ریگولر چیک اپ لائک 6 منتھس کے بعد یا 3 منتھس کے بعد بندہ ویسے ہی اپنی تسلی کے لیے, کوئی بھی چیز ڈائگنوز کرنے کے لیے, یا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اپنی تسلی کے لیے بندہ چیک کروا لے, اوور آل باڈی کے ٹیسٹ کروا لے, تاکہ اس کو اگر کوئی بیماری ہے یا کچھ
کی علامات ایسی ہیں جو کہ لائک بہت مائنر سی ہے, اگر اس کو بھی کنٹرول کر لیا جائے تو آگے آنے والی مزید ٹینشن سے بچ سکتا ہے. مطلب اس میں نا کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں یا علامات ظاہر ہو سکتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے, جس طرح ابھی کالر تھے انہوں نے کہا کہ پاؤں میرے سن ہے, سویلنگ ہے, یہ ایک علامات ہے. اس کے علاوہ سٹریس بہت زیادہ بندے کو آنا شروع ہو جاتا ہے, بہت زیادہ وہ مطلب اپنے اندر رہنا شروع ہو جائے, بازوں میں درد ہوتا ہے, منہ کا خشک ہو جانا, سانس پھولنا کافی زیادہ جو ہے, اور سر میں درمیان والے حصے میں زیادہ تر پین ان کو رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سٹریس کا بھی شوگر سے کوئی تعلق ہے؟ جو نارمل روٹین میں ہم سٹریس لے رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, یا گھریلو ٹینشن کی وجہ سے بھی کیا شوگر ہو سکتی ہے سٹریس کی وجہ سے؟ دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ اسے ڈیفینیٹلی شوگر کی طرف بندہ متوجہ ہو سکتا ہے. شوگر, ہائی بلڈ پریشر, یہ ایسی دو بیماریاں ہیں جو آپس میں ایک تو لنک بھی ہیں, دوسرا اگر تو بندہ سٹریس میں ہے, ڈپریشن میں ہے, یا گھر کی کوئی مسئلہ مسائل ہے, یا باہر کا کوئی مسئلہ مسائل ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر اس کو یہ بیماری ہے تو اس کو کافی زیادہ افیکٹ ہوگا سٹریس کا. اگر تو وہ نہیں ہے بیمار, یا اس کو ایسی ویسی کوئی بیماری نہیں ہے, ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے, شوگر نہیں ہے, ڈائبٹیز نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں اگر اس میں ہیں, ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, مسئلے مسائل ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی اس بیماری کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ خوش کیسے رہا جائے, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز میں ہم نے مسئلہ نکال لینا, بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم خود ہی نا اپنے آپ کو سٹریس دے رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. دیکھیں, خوش اگر انسان نے رہنا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے آپ کو ایک روٹین دینی پڑے گی, ایک ٹائم ٹیبل دینا پڑے گا کہ ہاں جی میں نے یہ کام اپنی لائف میں کرنا ہے, یا اپنے 1 ویک پلان میں یا 1 منتھ میں نے یہ کام کرنا ہے. اب وہ آفس ورک ہے یا کسی بھی طرح کا ہے. اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹیز انسان کی ہونی چاہیے, ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کا موڈ جو ہے وہ چینج کرتی ہیں, اگر بیڈ ہے تو اس کو گڈ کی طرف جو ہے کنورٹ کر دیتی ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا اچھے کاموں میں بزی رکھے گا وہ اتنا خوش بھی رہے گا اور سٹریس سے بھی فری رہے گا. اور سب سے بڑی بات صبر شکر کرنے. ایسا ہی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی یہ سیالہ سے بات کر رہے ہیں, فخار نام ہے. جی اپنے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے اور پھر بات کیجئے. اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور اپنا سوال بتائیے. ہاں جی بند کر دیا. تو بیگم والی نے شوگر ہے, تکنا پہ ٹی وی سامنے. ہیلو, کیا ایج ہے ان کی؟ ہاں جی ان کی ایج تقریباً 50 کے قریب ہے, 50 سے کم ہے. اچھا, شوگر کتنی رہتی ہے ان کو؟ شوگر تقریباً ان کی کتنی ہونے جی 550 کے قریب رہنے آتا ہے. اچھا, تو انسولین کا استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں وہ نہیں لگا رہے انسولین. اچھا, ان کے کچھ ٹیسٹ ہیں, آپ میرے پاس وزٹ کر کے وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے میں ان کو میڈیکیشن سٹارٹ کروا سکتا ہوں, جس کی بیسس سے انشاءاللہ ان کو جو ہے 1 منتھ کے اندر کافی زیادہ ریلیف ملے گا, اور جو ان کی شوگر اتنی زیادہ ہائی ہے وہ کافی کم ہو جائے گی, نارمل رینج میں آئے گی. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا, ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہے نا, مطلب یوزلی ہم سنتے ہیں 350 ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 550 لائک اٹس کوائٹ انف, رینج سے کافی زیادہ لائک 3 ٹائمز زیادہ ہے. اصل میں بات آتی ہے بد پرہیزی کی بھی آ جاتی ہے. جو ایج ہے لائک اراؤنڈ 50 یا 50 پلس ہے, تو اس ایج میں ایک تو لائک بڑھاپے کی طرف ہے, دوسرا یہ ہے کہ مائنڈ میں سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ گھر کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں یا گھر کے نہ ہوں تو بندے کو اور پھر وہی چیز آ جاتی ہے جو ڈائٹ ہم استعمال کریں ہر چیز میں تقریباً کاربز ہیں, شوگر ہے, ایسا ہی ہے. تو وہ بندے کی ایک وہ زبان کا چسکا بھی تو ہوتا ہے نا, تو اس لیے بندہ جو ہے اس چیز کی طرف زیادہ مطلب لائک موو کرتا ہے, جو چیز اس کو مزہ دیتی ہے, جو چیز اس کو منہ کو اچھا فیل کراتی ہے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں کافی بے احتیاطی کرتے ہیں اور شوگر جو ہے انکریز رہتی ہے. اچھا, شوگر سے کون کون سے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں؟ جیسے اگر کسی کی بہت زیادہ ہائی ہے شوگر, تو پھر کیا کیا چیزیں اس کو, کون کون سی بیماریاں مزید لاحق ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, شوگر انسان کی اگر بہت زیادہ ہائی ہے تو سب سے پہلے تو یا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا ایٹ دی ویری فرسٹ مومنٹ, اگر بہت زیادہ ہے اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا.
اور اس کی بے ہوش ہونے میں جو ہے اس کو سب سے زیادہ جو افیکٹو ہوگی وہ بلڈ پریشر جو ہے اس کا کافی زیادہ انکریز کر دے گا. انکریز بھی کر سکتا ہے اور ڈیکریز بھی کر سکتا ہے. اکثر اوقات شوگر ہائی ہونے سے بے ہوشی اس وجہ سے ہوتی ہے یا تو بلڈ پریشر لو ہو جائے, کچھ کھایا ہوا نہیں ہوتا, اکثر اوقات شوگر بھی لو ہو جاتی ہے, لیکن میجورٹی کیسز میں شوگر ہائی ہو جاتی ہے, اور ہائی ہونے کی وجہ سے دل پہ کافی زیادہ افیکٹ پڑتا ہے, کڈنیز کافی زیادہ اس سے افیکٹ پڑتا ہے, کڈنیز پراپرلی ورک کرنا چھوڑ دیتی ہیں, اور شوگر میں جو ہے انسولین کی جو اگر پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے باڈی کے اندر تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ بھی بہت بڑا ایک ان کے لیے مسئلہ ہے جو کہ انسولین کی پروڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسد بات کر رہا ہوں لاہور کھانے سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینا تھا کہ معدے کا اکثر مسئلہ رہتا ہے نا, تو معدے میں درد بھی ہوتا ہے, تو سوجن وغیرہ, یہ اس کے بارے میں اگر بتا دیں. آپ کی کیا ایج ہے؟ میری تقریباً 22 سال. 22 سال ہے. آپ کو معدے میں جلن اور کیا کہہ رہے ہیں دوسرا آپ کو سوجن ہے؟ جی جی ہاں جی یہی. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو یہ ہے کہ کچھ ٹیسٹ ہیں اس کے حوالے سے, وہ آپ کروا لیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ سوجن یا بہت زیادہ ان کو اگر جلن ہے تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں دودھ میں تھوڑا پانی ڈال کے وہ پئیں, اس سے کافی زیادہ ان کو ریلیف ملے گا, اور جو سوجن ہے وہ بھی کم ہوگی. لیکن یہ ہے کہ پراپر چیک اپ کروانا پڑے گا کروائیں تاکہ ان کی جو سوجن ہے معدے کی, وہ جو ان کو جلن ہے, مزید ان کی جو ٹریکٹائل ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے سویل ہوگی, تو اس چیز سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے ان کو جو ہے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے اور پراپر میڈیکیشن لینی پڑے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر ہے 0311 ٹیٹرا 2010 پر رابطہ کر کے آپ ٹائم لے سکتے ہیں اور پراپر چیک اپ کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ویل ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے شوگر کے حوالے سے کہ کون کون سی بیماری ہوتی ہے, تو آپ ذکر کر رہے تھے ہائی بلڈ پریشر. تو بیسکلی ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک ہمارے پاس ہے اور بریک کے بعد ہم پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. مجھے کہتے ہیں کہکشاں راجہ. پروگرام کا نام ہے ڈاکٹر آن کال. جی میرا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہتا ہے ہر جمعرات 7 سے لے کر 8 بجے تک. لائیو پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں, اور کال کرنے کے لیے آپ کو جو نمبر ڈائل کرنا پڑے گا وہ ہے 051-410-2357. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر آلیان جن کا تعلق ہے افشا میڈیکل سینٹر سے. اگر آپ ڈاکٹر آلیان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہے 0311 ٹیٹرا 2010. اس پر آپ واٹس ایپ کر کے ان سے ٹائم لے سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. اینی ویز جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی سرگودی سے بات کر رہا ہوں, محمد عبید اللہ. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میں ایک مشورہ لینا چاہتا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی کال میں لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی جی بالکل. تو گھر والی جو ہے اس کو آدھے سال میں ڈال رہتا ہے, اور جو ہے نا یہ موڈ لے کے کونیا تک جو ہے نا یہ بہت سخت درد میں مصروف رہتی ہے, اور کل ابھی آج دوسرے تیسرے دن ہے کہ پیٹ میں زیادہ شدید درد ہے دونوں سائڈوں پہ. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی ڈیزیز ہے یا نارمل درد ہو رہا ہے ان کو؟ یہ جو ہے نا یہ موٹے سے لے کر اور یہ جو ہے نا کونیا تک یہ اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ وہ لیڈ سے یا کوئی پٹی وغیرہ سے باندھ کر اس کو اس طرح جو ہے نا وہ رکھتی ہے تو کچھ آرام آ جاتا ہے. کبھی کبھی اس کو یہ گھٹنوں سے نیچے جو ہے کنیوں کی یہ اس کو باندھ کر سو جاتی ہے, تو کچھ درد کم ہوتا ہے تو اس کو وہ سوتی ہے, ورنہ نہیں سوتا. اچھا اس طرح ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی وائف کا اگر آپ کے پاس قریبی آپ سرگودا سے بات کر رہے ہیں کوئی ایمرجنسی ہے یا کچھ اس طرح ہے تو وہاں لے جائیں اور وہاں سے آپ ان کی شوگر چیک کروائیں. اور جو ان کو آدھے سر کا درد رہتا ہے وہ بیسکلی اس طرح ہے کہ یا تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اگر تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ان کے سر کے اوپر والے حصے میں یہ جو حصہ ہے اس میں گرمائش پیدا ہو رہی ہے یا گرم محسوس کر رہے ہیں آپ, تو ڈیفینیٹلی ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کسی قریبی ایمرجنسی میں ان کو لے کے جا کے چیک کروا لیں ان کی شوگر, اور باقی جو ان کی
بازو کا مسئلہ ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ کندھوں سے لے کے کونیوں تک ان کو مسل میں, وہ ان کے مسل میں تکلیف ہوتی ہے, اور ٹانگوں میں جو پنیوں میں آپ درد کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کے مسل میں تکلیف ہے. تو یہ ہے کہ وہ شوگر کی وجہ سے زیادہ تر یہ مسئلہ ہوتا ہے, یہ تکلیف ہوتی ہے. تو آپ ان کو لے جائیں قریبی کسی ایمرجنسی میں, وہاں پہ جا کے ان کی ایک آپ ریگولر چیک اپ کروا لیں شوگر کا. تو اس کے بعد جو ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ پہ ان کی رپورٹ سینڈ کر کے میرے سے جو ہے کنسلٹ کر سکتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی بات ہے, آج سے 3 سال پہلے اس کو جو ہے نا فالج ہوا تھا, یہ کھبی سائڈ سے. اچھا, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ کمزوری, اور چھاتی میں بھی اسی کھبی سائڈ سے زیادہ درد ہوتا ہے. بیسک ایشو یہی ہے نا, ہائی بلڈ پریشر. ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہی جو ہے ان کو لیفٹ سائڈ جو کھبی سائڈ آپ کہہ رہے ہیں اس میں درد وغیرہ ہے, تکلیف ہے. باقی یہ ہے کہ ایک دفعہ احتیاطی طور پہ آپ ان کی شوگر بھی چیک کروا لیں. جی سر. فالج کی وجہ سے تو چلیں ایک چیز میں مبتلا ہے ہی ہیں, وہ موو نہیں کر سکتی ہیں, اگر موو کرتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. نہیں سر, موو تو کر سکتی ہے, موو کر سکتے ہیں, چلیں یہ اچھی بات ہے. وہ بتا رہے ہیں نا کہ اب وہ ٹھیک ہے, 3 سال پہلے ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ شوگر آپ پراپرلی چیک کروا لیں کسی بھی ایمرجنسی سے, تو اس کی رپورٹ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور میں مزید آپ کو جو ہے میڈیکیشن دے سکتا ہوں. چلیے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا, اللہ حافظ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کہ وہ ہارٹ ایشو بھی تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ جیسے لیفٹ سائڈ پہ یوزلی کوئی بھی پین یا تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس سے لنک کر لیتے ہیں شوگر کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ان چیزوں کا بھی لنک ہے. ایسے ہی ہے, تو پراپر ان کو ان چیزوں کے ٹیسٹ کروا لیں. یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں مسز کے, اور اس کے بعد جو ہے جو بھی رپورٹ آئے گی وہ میرے ساتھ شیئر کر کے میں پھر ان کو مزید کنسلٹ کر سکتا ہوں کہ کیا مجھے میڈیسن دینی چاہیے ان کو, اور کتنے ٹائم پیریڈ یا کس حساب سے دینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ اسی سے آگے بات بڑھاتے ہیں کہ جو ہمارا ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجرانوالہ سے علیم بات کر رہے ہیں. جی جی, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ شوگر کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. جی سر. میری ایج ہے 53 سال, تقریباً 18 سال سے شوگر کا مریض ہوں. انسولین استعمال کرتا ہوں میں. تقریباً شوگر جو ہے کبھی جب بد پرہیزی کریں تو پھر ہے 200 سے اوپر چلی جائے, 250 ہو جائے تو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مجھے اعصابی کمزوری زیادہ ہوتی ہے. اس کے بارے میں ذرا آپ وہ کہہ رہے ہیں شوگر کی وجہ سے انہیں اعصابی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ہے کہ شوگر آپ کا نارمل ویسے کتنا رہتا ہے؟ نارمل تو انسولین استعمال کر رہا ہوں 70-30 ہے. اچھا, تقریباً 12 سال سے میں استعمال کر رہا ہوں انسولین. تو کتنی شوگر ہوتی ہے موسٹلی آپ کی؟ کتنی رہتی ہے انسولین سے پہلے اور انسولین کے بعد اگر آپ نے چیک کیا ہو تو؟ انسولین کے علاوہ جو اگر ہو تو 350 ہوتی ہے. اگر انسولین لی جائے نا, جو میں 20 تقریباً 25 صبح اور 20 یونٹ جو ہے شام کو دیتا ہوں, اس سے میری نارمل تقریباً 140 50 60 تک رہتی ہے. اچھا 140. اصل میں آپ ایک تو 2 دفعہ دن میں انسولین کا استعمال کر رہے ہیں, دوسرا آپ کو اتنا ٹائم پیریڈ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اعصابی کمزوری ہو رہی ہے. باقی یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے کچھ ٹھنڈی چیز, فروٹ وغیرہ کچھ اس طرح کی چیز اپنی ڈائٹ میں رکھیں صبح کے ٹائم, جس سے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ زیادہ تر گرما تھوڑا سا کھا لیں. گرما نہیں, سردی جو ہوتا ہے واٹر میلن وہ کھا لیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو جو ہے پیٹ میں اعصابی کمزوری جتنی بھی ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گی. اس سے آپ کا شوگر جو ہے وہ ہائی نہیں ہوگا, وہ کنٹرول میں ہی رہے گا. باقی اس طرح یہ ہے کہ چیک اپ کروا لیں آپ, اور اپنے نیچے دیے گئے ہمارے نمبر پہ آپ اپنی رپورٹس جو ہیں اگر آپ نے ٹیسٹ کروائے ہوئے ہیں وہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. وہ میں چیک کرواتا رہتا ہوں, خود بھی چیک کرتا ہوں. تو وہ تقریباً 8ویں دن یا 15 دن کے بعد شوگر چیک کرتا ہوں. صحیح, وہ ٹھیک ہے لیول. لیکن یہ اعصابی کمزوری جو ہے نا, مثلا پٹھوں میں درد ہونا سائڈوں پہ یا ٹانگوں میں درد ہو جانا. چلیں آپ اپنی رپورٹ جو ہے حاضر, جو آپ نے فریش اپنے ٹیسٹ کرائے ہیں, جو بھی شوگر ہے آپ وہ مجھے واٹس ایپ کر دیں. میں اس حساب سے آپ کو میڈیکیشن جو ہے وہ دے دوں گا,
میں فارورڈ بھی کر سکتا ہوں. تو یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی اس چیز میں آپ کو پراپرلی ٹریٹ کر سکتا ہوں. چلے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ حافظ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہ اعصابی کمزوری عام روٹین میں بھی ہمیں ہوتی ہے، اس کی بیسیکلی یہی ریزن ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے، دوسرا ہم اپنی فٹنس پہ کام نہیں کریں. تو تھوڑا سا واک اور یہ چیزیں بھی اگر ہم اپنی اس میں، جیسے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں پروگرام میں کہ زندگی کو منظم کرنے کے لیے واک، ورزش اور یہ چیزیں بھی تو شامل کرنی ہے. یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کی چیزیں ان کی لائف سٹائل میں نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو وہ ہوگی. دوسرا ایک تو یہ ہے کہ انسولین جو وہ لے رہے ہیں وہ 2 ٹائم ہے، اور دونوں ٹائم جو ہے ایک ہی اس کا لیول نہیں ہے، وہ مختلف حساب سے لے رہے ہیں. تو اس لیے ان کو کافی زیادہ اس طرح کی اعصابی کمزوری ہوگی ہے. باقی یہ ہے کہ جتنی وہ ٹھنڈی آئٹم لیں گے ڈائٹ میں، اپنی اس طرح کی کوئی چیز پروڈکٹ ایڈ کریں گے تو ان کو اعصابی کمزوری جو ہے وہ کم ہوگی اور کافی حد تک وہ بہتر ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بتا دیں کہ کیا فروٹس، بہت سارے لوگ کہتے ہیں فروٹس میں بھی شوگر شامل ہوتی ہے، تو کیا ڈائبٹیز والوں کو فروٹس لینے چاہیے؟ ڈائبٹیز والوں کو ایک منیمم کوانٹٹی رکھنی چاہیے فروٹ کی، بہت زیادہ نہیں، بہت ایکسٹرا نہیں، بس ایک لمیٹڈ سی آپ کہہ لیں ریشو ہو جتنا وہ فروٹ کھا سکتے ہیں. اور ہر پھل ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا. کچھ پھل ایسے ہیں تمام فروٹس میں، سردی ہو یا گرمی ہو، ہر موسم کا جو پھل ہے وہ کچھ حد تک ان کے لیے بہتر ہے ایک مخصوص کوانٹٹی تک. اگر وہ اوور ڈوز ہوئیں گے یا اوور ایٹنگ کر لیں گے فروٹس کی تو ڈیفینیٹلی ان کا شوگر لیول جو ہے وہ انکریز ہوگا اور بعد میں وہ مزید ٹینشن میں پھنس جائیں گے. اچھا، ایک کالر ہمارے پاس تھے جنہوں نے بات کی کہ فالج کا اٹیک ہو گیا انہیں. ٹھیک ہے، کون سے جو ہمارا کتنا بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو ہمیں رسک ہے کہ فالج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو جو نارمل ہائی بلڈ پریشر ہے وہ 120/80 ہے کسی کا بھی، پلس مائنس 5 یا 10 ہو تو وہ ایک نارمل ہی رینج میں آتا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. ہائی رسک جو ہے 190-200 پلس اگر تو ہائی بلڈ پریشر جا رہا ہے اور وہ کنٹینیوسلی اسی ریشو میں رہتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے کہ آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے کسی کو بھی. تو یہ ہے کہ اپنا بلڈ پریشر جتنا زیادہ بندہ مینٹین رکھے گا اور بڑھنے نہیں دے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس بیماری سے مزید جو ہے بچ جائے گا. اوکے، وی ہیو اندر کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بیضاب بات کر رہا ہوں بھاولپور سے. جی، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں اس کے بعد نا سینے میں جلن ہوتی ہے، آدھے گھنٹے بعد ایسی رہتی ہے، یعنی کہ جب تک میں تھوڑا پانی نہ پیوں اس کے بعد کوئی چیز کھاؤں نا تو جلن رہتی ہے ایسے. آپ کو جلن اس وجہ سے ہوتی ہے یا تو آپ کے کھانے میں جو مسالے استعمال ہو رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور آپ کا جو معدہ ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سک رہا، یا تو آپ کے معدے کے اندر کوئی ایسی تیزابیت سی پیدا ہوئی ہوئی ہے جو آپ کو کھانے کے بعد جلن کرتی ہے. تو سر میں کیا کھا سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ فروٹ کا انٹیک لیں اور کھانے سے کچھ دیر پہلے آدھا گھنٹہ پہلے تھوڑے سے فروٹ آپ کو اگر تو شوگر یا بلڈ پریشر اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی پھل کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی اتنی کوانٹٹی رکھیں کہ آپ بعد میں جو ہے تھوڑی سے کھانا بھی کھا سکیں. بہت اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے آپ نے جس کی وجہ سے آپ کا جی. جب میں اکیلے کا کام کرتا ہوں، جب تک میں بیٹھا رہتا ہوں یعنی کہ چیئر پہ یا کام کرتا ہوں، جب میں جیسے ہی اٹھتا ہوں نا تو آنکھوں کے آگے نا نیل سے آ جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ میں گر رہا ہوں، یعنی کہ 2-4 سیکنڈوں کے بعد پھر مجھے یعنی کہ تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو چکر سے آ رہے ہیں؟ بالکل. وہ آپ کا بی پی لو، اصل میں جو بھی ہے آپ کام اس طرح کا اگر کوئی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یا کافی زیادہ دیر آپ بیٹھے رہے ہیں تو اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ باڈی میں جو ایک بلڈ کا فلو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو چکر آتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کھایا ہوا ہونا چاہیے، آپ کو زیادہ لمبے ٹائم کے لیے مطلب خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، پورشن میں کر کے آپ ڈائٹ لے سکتے ہیں.
चलिए जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये है कि इसमें आयरन का इशू भी हो ऐसा सकता है ही बाज है, दफा। कैल्शियम आयरन का इशू होता है जिसकी उसमें वजह यह है कि से इनको फील फिर होता अपना प्रॉपर चेकअप या टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिससे उनको पता चल सकेगा किस चीज की डेफिशिएंसी है। ऐसा ही है। और बाकी ये है कि घर में भी बंदा इस चीज़ का ख्याल कर सकता है, अगर जिस तरह है तो बंदा छोटी मोटी स्नैक्स ले ले इस तरह की जो कि हेल्दी हो, और लाइक थोड़ा पोर्शन में ले ले। हम portion में ले जबकि ले। 2-4 रोटियां रख लेते हैं और वो खाना स्टार्ट कर तो देते हैं, वो ज्यादती है बहुत बेसिकली बड़ी ज्यादती अपने है साथ। लेकिन ये है कि स्मॉल पोर्शन में कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं बॉइल्ड या कुछ भी इस तरह की आइटम है वो ले ले तो वो हेल्दी रहेगी। और मसालों से दूर रहना है मसालों हमने। से हम दूर। ये जो मसला है ना यंगस्टर्स को ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मसालों का ऐसा इस्तेमाल ही। कर रहे हैं, बिरयानी मसाले और इधर उधर उनके ज्यादातर खिलाफ हम बिरयानी- बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये चीजें मसाले कम इस्तेमाल ऐसे करने ही चाहिए। ज्यादातर असल में आजकल ये है कि जंक फूड फास्ट फूड जो है वो बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, जिसकी वजह से इंसान को काफ़ी ज़्यादा बदहज़मी हो जाती है और इस तरह मैदे में जलन और ये सब चीज़ें फेस करता है, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कि क्या चीज़ इसमें डाल रही है, किस चीज़ से बना हुआ है, बिल्कुल। तो इस वजह से वो एक ब्लैंक आइटम खा रहा होता है जिसका उसको कोई आइडिया ऐसे नहीं ही होता। ऐसे ही। और एक जगह मैं पढ़ रही थी एक आर्टिकल कि हम ना डेली रूटीन में जो चीज़ें खा रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि उनमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, ठीक है, तो हमारा जो स्टमक है ना वो केमिकल्स का आदी नहीं ऐसा ही है, है। और जब हम तरह तरह के केमिकल्स अब उसके अंदर लेके जा रहे हैं तो फिर ये वाली बीमारियां तो होती हैं ना। डेफिनेटली ये आएंगी। ये बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे शुगर की ही हम बात करें तो शुगर पेशेंट को बहुत टाइम इंसुलिन लगाने के बाद बॉडी पे अक्सर ब्राउन स्पॉट्स या नेक पे ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? ये बेसिकली इस तरह होता है कि जो स्पॉटिंग इंसान फील करता है या देख सकता है वो हाई डोज या रेगुलर यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन की करता है तब आ जाते हैं। ये कोई मतलब बीमारी नहीं है, ये स्किन जो है वो उसके अंदर एक चीज़ डल रही है, इंसुलिन है, लाइक काइंड ऑफ ओरिजिनल एक प्रोडक्शन नहीं है बॉडी की, बिल्कुल। टेम्परेरी एक प्रोडक्शन है ज़्यादती की जो वजह से भी जो बहुत अरसे से इंसुलिन लगा रहे ऐसे हैं। ही है, तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा वो निशान लोगों के स्किन के ऊपर आ जाते हैं, झुर्रियाँ टाइप से इस तरह फेस कर लेते हैं, हल्की फुल्की ब्राउन ब्राउन डॉट से जो आप कहते हैं। तो ये है कि उसके लिए इंसान अगर तो अपनी डाइट में कुछ लाइक ठंडी आइटम्स जैसे खाने पीने में हो गया, शेक्स वगैरह, ये ठीक है, जिनकी अगर तासीर ठंडी हो। वो अगर लेता रहेगा तो डेफिनेटली वो इस चीज़ से बचा रहेगा। ठीक है नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना जाइए, देखते रहिए K2 टेलीविजन। वेलकम बैक एवरीवन। मुझे कहते हैं कहकिशार, आज आप देख रहे हैं K2 टेलीविजन। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉल। यूजुअली तो हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ और मगन हैं कि हमें एक स्पेशल दिन निकालना पड़ता है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और फिर अपना चेकअप करवाना पड़ता है। लेकिन K2 टेलीविजन आपके लिए लेकर आया है प्रोग्राम जिसमें आप लाइव हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर अपने जो भी बीमारी के हवाले से कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0514102357 पर। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर आलियान से रब्ता करना चाहते हैं, लाइव उनसे उनकी क्लिनिक पे जाके मुलाकात करना चाह रहे हैं, चेकअप करवाना चाह रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 0311112010। वेल जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे शुगर के हवाले से, वेट गेन के हवाले से, इसके अलावा बीपी के हवाले से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपस में ही लिंक है। तो मुझे ये बताएं कि बेसिकली जो शुगर और बीपी का क्या लिंक है? अगर शुगर होता है तो क्या बाद में हम बीपी की तरफ जा सकते हैं, या बीपी की वजह से शुगर की तरफ भी हम जा सकते हैं? देखें, ये दोनों जो डिजीज़ हैं ये हैं अलग अलग, लेकिन ये आपस में इत्फाक रखती हैं इस तरह के। अगर तो कोई ऐसा बंदा है जिसको डायबिटीज़ है और अगर उसकी डायबिटीज़ जो है उसका लेवल जो है अगर वो लो हो गया तो डेफिनेटली उसका ब्लड प्रेशर भी जो है वो लो हो जाता है। अगर तो डायबिटीज़ लेवल जो है इंसान की बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो गया है तो वो डेफिनेटली उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये आपस में बहुत ज़्यादा लिंक रखती हैं। ठीक है, एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी जी कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी असलाबाद से मैं शनाज बात कर रही हूँ। जी जी शहनाज, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी बस डॉक्टर मेरी दर्द रहता है। दोबारा सवाल रिपीट कीजिए।
टंगा दर्द रहता है और बाजू में दर्द रहता है। टांगों में और गालिबन मुझे समझ नहीं आ रही, उनकी आवाज क्लियर नहीं। मैं पंजाबी में बात कर रही हूँ ना बच्ची, मैं उर्दू नहीं बात कर रही हूँ। अच्छा, टांगों और पट्ठों में दर्द होता ठीक है, है, तो जो बेसिकली शुगर की वजह से ही। ऐसे ही। आपको आपकी क्या उम्र है? चले जी हम ऑन एयर जवाब देते हैं। आई थिंक कॉलर जा चुकी है। ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्यों पट्ठों में दर्द होता है? ये टांगों और पट्ठों में वीकनेस की वजह से दर्द होता है, या तो कोई उनकी ग़िज़ा में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से जो क्योंकि है वो कॉल उनकी कट गई है, हम पूछ नहीं सके कि उनको शुगर है, बीपी का मसला है या कोई और मसला है। तो ये है कि या तो न्यूट्रिएंट्स की इंटेक प्रॉपर नहीं है उस वजह से, या तो उनको शुगर का इशू है जिसकी वजह से उनकी टांगों में लाइक कॉल्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और पट्ठों में उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो ये है कि या तो ये अपना शुगर का टेस्ट करवा लें, शुगर अपनी चेक करवा लें कि वो हाई है, लो है या किस रेंज में है, या तो वो फिर अपनी अगर तो न्यूट्रिएंट्स की कम इंटेक है तो वो उस चीज़ को जो है प्रॉपर्ली देखें। अच्छा, जो बॉडी पेन है ना, हम उसको बहुत लाइट लेते हैं ना, हम घर में बैठे पेन किलर्स ले लेते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। ठीक है, हम सोचते हैं कि शायद ये रूटीन की चीज़ है कि भाई पट्ठों में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, तो सीरियस नहीं लेते ना, चेकअप नहीं करवाते हम। ये ऐसी चीज़ है, अगर तो आपको वंस इन अ ब्लू मून कोई पेन हो रहा है बॉडी में, सर में या कहीं पे भी, तो आप उसके लिए चलें, घर में खुद ही कोई ना कोई मेडिसिन जो है आप ले सकते हैं अगर आपके पास कोई ना कोई एडिसिव पड़ी हुई है। तो ये है कि अगर तो रेगुलर हो रहा है दर्द और आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई डिज़ीज़ ऐसी है जो कि आपको उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं दे रही है, आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यह है कि प्रॉपर डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए, चेक करवाना चाहिए, अपनी तमाम जो हैं टेस्ट करवाने चाहिए ताकि कोई भी बीमारी अगर है तो उस बंदे को पता लग जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा शुगर की कौन कौन सी इकसाम हैं, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? शुगर बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक होती है स्टेज 1 डायबिटीज़, एक स्टेज 2 डायबिटीज़ और एक होती है जेंटेशनल डायबिटीज़। ये तीनों जो हैं, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है वो एक तरह से एक हैं, और जो तीसरी है जेंटेशनल डायबिटीज़ वो टोटली डिफरेंट है। स्टेज 1 में बेसिकली ये होता है कि ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेज 1 डायबिटीज़ लोग अक्सर फेस करते हैं और इसका एकदम लोगों को पता भी नहीं लगता। दूसरी जो स्टेज 2 डायबिटीज़ है वो इस तरह की है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन का बनना या तो कम हो जाता है या तो रुक जाता है, तो इस वजह से इसको स्टेज 2 डायबिटीज़ कहा गया है। और ये स्टेज 1 से काफ़ी ज़्यादा जो है लाइक डेंजरस है और लोगों को काफ़ी मुश्किल होती है बाद में अगर वो उसका वक्त पे। कॉलर है, फिर हम स्टेज 3 को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन बोली अक्सर पाँव में दर्द रहता है और मैं मेडिसिन को खा रहा हूँ और तकरीबन 7-8 साल से, गेज भी मेरी तकरीबन हो गया 64-65 साल हो गई है और टांगों में अक्सर दर्द रहता है। आपको शुगर का मसला है? शुगर के मेडिसिन तो मैं खा रहा हूँ तो नॉर्मल। तो आपकी शुगर कितनी रहती है? तकरीबन सुबह महीने पे 140 130 और साथ के तकरीबन 200 300 तक लगी जाती है। तो 200-300 मेडिसिन के अलावा आप इंसुलिन भी ले रहे हैं? नहीं, इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। इंसुलिन नहीं ले रहे। सुबह शाम 2 ये है कि अक्सर औकात आपको जो तकलीफ वगैरह है, दर्द वगैरह है, वो इस वजह से है कि आप की डाइट में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी शुगर जो है हाई कर देती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। ये है कि आप अपनी ग़िज़ा का प्रॉपर्ली ख्याल रखें। दूसरा, एक दफ़ा अगर आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर दें, अगर तो आप दूर से हैं तो मैं उस रिपोर्ट के हिसाब से आपको मेडिसिन दे सकता हूँ। दूसरा ये है कि अगर आप करीब हैं और आप विज़िट करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो आप मेरे पास अफशा मेडिकल सेंटर पे आके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको मज़ीद कंसल्ट कर लूँगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। अच्छा डॉक्टर साहब, हम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ डिस्कस कर रहे थे, तो स्टेज 3 के हवाले से आप बता रहे थे। स्टेज 3 जो है वो जेंटेशनल डायबिटीज़ उसको कहा जाता है। वो बेसिकली होती है प्रेग्नेंट वुमेंस में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है कोई खातून है उसको मूड स्विंग्स हैं, तकलीफ़ है और बॉडी की सिचुएशन इस तरह की होती है
کہ اس ٹائم پہ بلڈ پریشر بھی انکریز ہوتا ہے, شوگر لیول جو ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے, لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. لیکن ٹیمپریری میں بھی اگر اس چیز کا پراپر خیال نہ رکھا جائے تو وہ جو ہے بچے کے لیے, بیبی کے لیے کافی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے کہ وہ مزید اس بیماری کے ساتھ ہی پیدا نہ ہو. تو یہ ہے کہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہوتی ٹیمپریری ہے لیکن اگر تو خیال نہیں رکھا تو وہ لانگ ٹرم افیکٹو رہ جاتی ہے آگے آنے والے میں. تو یہ ہے کہ اس کا بھی جو خیال ہے, پراپرلی میڈیسنس ہیں اس طرح کی جو کہ اس خاتون کو بھی افیکٹ نہیں دیتی اور اس کو جو ہے اس تکلیف سے, اس بیماری سے جو ہے نجات دلاتی ہے ٹائم کے ساتھ اس ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا, اگر مدر کو شوگر ہے تو اس ٹائم پیریڈ میں کیا بیبی کو بھی شوگر ہونے کے خدشات ہوتے ہیں؟ اگر تو اس ٹائم پیریڈ میں شوگر ہوئی ہے یا نارمل رینج سے زیادہ رہنا شروع ہو گیا ہے تو وہ ایک طرح سے نارمل ہوتا ہے. اگر تو اس کا خیال رکھا جا رہا ہے, اگر اس کے لیے کوئی میڈیسن یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, اگر تو خیال نہیں رکھا جا رہا تو وہ مزید ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا کہ وہ بیبی کے اندر بھی ٹرانسفر ہوگی بیماری اور وہ اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوگا. اوہو. اچھا, اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ کیا وہ شوگر اگر کسی لڑکی کو پریگننسی میں ہو گئی ہے تو آفٹر پریگننسی جب وہ اس ٹائم پیریڈ سے فری ہو جائیں گی تو کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گی یا پھر وہ فار لائف ہے ان کے لیے؟ نہیں, وہ ٹیمپریری میں, جس طرح بار بار ایک چیز کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیمپریری ہوتی ہے. اگر تو خیال رکھا جا رہا ہے, میڈیکیشن لی جا رہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آفٹر گیونگ برتھ وہ چیز نارمل ہو جائے گی. ان کو لائک اے ویک اور 10 days جو ہے وہ رہے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن کے یوز کی وجہ سے وہ پراپرلی ختم ہو جائے گی. اس ٹائم میں نا وہ خاتون جن کو بھی یہ ہے وہ پھر ڈائٹ کا خیال رکھیں گی, ان کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑے گا, ان کو پراپرلی میڈیکیشن جو ہے یوز کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس چیز کو اسی ٹیمپریری فیز میں رکھیں, اس کو لائک ایک پرماننٹ بیماری میں مبتلا نہ کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا میسج دے دیجئے کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اپنی صحت کا کس طرح خیال رکھیں. دیکھیں, ہر بیماری سے بچنے کے لیے شارٹ سی کوئی ہر بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو درست رکھنا پڑے گا. درست اس طرح ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اپنی زندگی کے اچھے لمحوں کے لیے. اگر تو آپ زندگی کو اچھا نہیں کرنا چاہتے, نہیں بنانا چاہتے تو آپ اپنا خیال نہ رکھیں. اگر آپ اچھے لمحے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا خیال رکھیں. وہ کھانے پینے کا ہے, وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہے, اور وہ اپنے معاشرے کا ہے. ویل جی, اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ 0311 ٹیٹرا 201 پر رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے کلینک پہ لائیو جا کے چیک اپ کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی دوسرے شہر سے ہیں تو واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر کے اپنی رپورٹس بھیج کے ڈاکٹر آلیان سے میڈیکیشن وغیرہ لے سکتے ہیں. ویل جی, اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیشہ میں یہی کہوں گی کہ احتیاط کیجیے, احتیاط سے ہی آپ مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اگلی جمعرات 7 بجے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.